हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्प्रेशन स्पेक्ट्रम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के एक साबिक फौजी की किताब के बारे में, जिसमें उसने गुआंतानामो बे जेल में मुसलमान कैदियों पर पुरतशद्दुद वाक़यात को लिखा है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मुसलमानों को शिद्दत पसंद और अहले मगरब को रोशन ख्याल समझने वालों को टेरी होल्ड ब्रोक की गुआंतानामो बे की कैदियों पर लिखी गई किताब ट्रेटर का मुताला करना चाहिए। टेरी होल्ड ब्रोक, जिनका मौजूदा नाम मुस्तफ़ा अब्दुल्ला है, की किताब ट्रेटर यानी गद्दार अमरीकियों की बेहिसी, लाक़ानूनियत, जुल्म, जहालत और मुसलमान कैदियों के ईमान, सब्र, ज़हानत और मज़लूमियत की बेहतरीन आकाश है। इख्तलाफ और नापसंदीदगी जब हद से बढ़ जाए तो नफ़रत और तासब बन जाते हैं। इस किताब से ये पता चलता है कि तासब तबाही है, ख्वाह वो फ़र्द का हो, कौम का हो, किसी मज़हब, फ़िरके या नस्ल का। गुआंतानामो बे में अमरीकियों की मुसलमान कैदियों पर मज़ालिम की वजह तफ्तीश कम और इस्लाम से नफरत ज़्यादा थी। कैदियों को अज़ियत देने के लिए ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते थे जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। कोई भी शख्स इस अकूबत खाने में चंद दिन गुजार कर बाहर आने पर नॉर्मल नहीं रह सकता, लेकिन यही बुरे दिन टेरी के अंदर ईमान की रोशनी फैलने का बाइस बने। गुआंतानामो बे एक ऐसा नाम है जिसके जहन में आते ही तशद्दुद की अनगिनत दास्तानें जहन में आती हैं, जिन्हें पढ़ना, सुनना, बयान करना नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक ऐसा जेल खाना है जिसके बारे में आलमी सतह पर बहुत सी इंसानी हकूक़ की तंजीमों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और रेड क्रॉस ने रिपोर्ट्स तैयार की और वहाँ इंसानों पर होने वाली गैर इंसानी सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाई। तकलीफदा बात यह है कि इन कैदियों पर ना तो किसी किस्म का कोई केस बनाया जाता है, ना मुकदमे चलाए जाते हैं और ना इन्हें किसी किस्म का वकील या अदालत की सर्विस दी जाती है। ख्वाह वो बिल्कुल बेगुनाह हो, महज अमरीकियों के शक की बिना पर कह दिए जाने वाले इन्हें सुबह शाम तफ्तीश और तशद्दुद के मराहल से गुजरना पड़ता है। अमरीका में दर्द दिल रखने वाले लोग इस जेल को बंद करने के लिए एहतजाजी मुजाहरे भी कर चुके हैं, लेकिन दुनिया की बहुत सारी नाइंसाफियों की तरह इसकी भी सुनवाई नहीं हुई। ओबामा और ट्रंप के दौर में यहाँ बहुत सारे कैदियों को रहा किया गया, लेकिन इस कैद खाने को बंद नहीं किया जा सका। टेरी होल्ड ब्रोक ने गुआंतानामो बे के लिए एक इस्तिलाह का इस्तेमाल किया, दुनिया की बगल, जो बहुत मशहूर हुई। इनके इंटरव्यूज में इसका जिक्र किया जाता रहा। दुनिया की बगल से टेरी की मुराद एक अंधेरी, बदबूदार और नापसंदीदा जगह है। इस नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है ये किस कदर बेजार कुन और बुरी जगह होगी। टेरी ने अपनी ट्रेनिंग से मुलाजमत और बरतरफी तक के हालात कलमबंद किए। ट्रेनिंग के आगाज में ही लोगों का ज़हन इस्लाम, मुसलमान, बिलखसूस गुआंतानामो बे में कैद मुसलमानों के खिलाफ इस तरह तैयार किया जाता है कि जैसे दुनिया में सबसे बुरे, जाहिल, जालिम और बेरहम लोग वहाँ कैद हैं। ट्रेनिंग का आगाज़ इन्हें ग्राउंड ज़ीरो ले जाकर किया जाता है, जहां 9/11 में मरने वालों के नाम और उनके लवाहकीन के पैगामात दिखाए जाते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग का हर लम्हा उनका दिमाग पूरी तरह नफरत और तासुब से भरा जाता है। इन्हें इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ब्रेन वाशिंग की जाती है। इनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे नफरत और हकारत टपकती है, जैसे तोलियों के सर वाले, ऊँट चुराने वाले, रेत में रहने वाले अजड़ किसान। इसके अलावा अल-कायदा और तालिबान को बुरे तरीन तहरीबकार और शिद्दत पसंदों के नाम से याद किया जाता है। वो लिखते हैं कि मुझे याद है कि ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की आवाज़ें कानों में पड़ती कि इनकी ज़मीन को मलिया-मेट कर देना चाहिए, तौलिया लपेटने, सर वालों पर बम गिराना चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू से ये साबित करना मकसद था कि हम मिडल ईस्ट और इस्लाम के साथ हालत जंग में हैं। इस्लाम और तशद्दुद हम मानी अल्फाज हैं। अफीसर हमें बार बार बावर कराते हैं कि मुसलमान बहुत जालिम लोग हैं, हमसे शदीद नफरत करते हैं, अपनी औरतों को मारते हैं, आज़ादी से नफरत करते हैं, चोरों के हाथ काटते हैं, अगर तुम शराब पियो वो तुम्हें कत्ल कर देते हैं। ये लोग अपने नफरत अंगेज मजहब फैलाने के लिए खुद को और दूसरों को उड़ा देते हैं। याद रखना, ये इंसान नहीं है, नफरत से बड़ी बुराई हैं जो तुम्हें मारने के इतर पे हैं। 9/11 को मत भूलना, अपनी उनके साथ जंग का मकसद मत भूलना। वो लिखते हैं कि मुझे उस वक्त इस चीज़ का एहसास नहीं था कि इस ट्रेनिंग का मकसद बगैर दिमाग और बगैर सवाल के फौजी तैयार करना था, क्योंकि सोच, सियारी, सवाल से खाली फौजी किसी मिशन की तकमील के लिए बेहतरीन होते हैं। हमें इस्लाम और मुसलमानों के रहन सहन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हम बिल्कुल भी इन 774 कैदियों के लिए तैयार नहीं थे जो बाकायदा मजहब पर कारआमद थे। ताजुब है कि फौज इतना पैसा, वक्त, ताकत हमें इन बुरे तरीन लोगों की निगरानी पर कायल करने के लिए क्यों लगाती है। इस्लाम हमारा दुश्मन है,
ہم طالبان، القاعدہ اور بن لادن کے ڈرائیوروں اور باورچیوں کی نگرانی کریں؟ میرا یہ خود سے سوال تھا۔ انہوں نے اتنی کوشش کیوں کی کہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ موقع ملتے ہی ہمیں مار دیں گے؟ یہ سوال میرے دماغ میں اس دیوار کے پیچھے تھا جس پر لکھا جاتا ہے کہ اپنے سینئر سے سوال مت کرو۔ کتاب میں جزیات نگاری سے قیدیوں اور انتظامیہ کے رویے، قیدیوں کی ضروریات، احساسات، جذبات کے اظہار کے علاوہ کہیں کہیں گہرا طنز بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر کیوبا میں ڈرائیور ان لوگوں کو جب جیل کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں سڑک پر بہت سے مقامی جانور، پودے، خرگوش، جتنے چوہے، چھپکلیاں، بڑی بڑی اور تھور کے پودے اچانک گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک میں رکاوٹ پڑتی ہے تو ڈرائیور بہت محتاط ڈرائیونگ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ حکام بالا کی طرف سے ان جانوروں اور پودوں کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم ہے، گویا مسلم جانیں ان سے بھی سستی ہیں۔ وہ توجہ جو فوج ان کیڑوں مکوڑوں کو حفاظت پر صرف کرتی ہے، زمین کے اس تنہا ہنجر ٹکڑے پر پنجروں میں بند انسان اس سے کہیں کم توجہ سے بھی محروم ہیں۔ آگے جا کر ٹیری کیوبا کی خوبصورتی گوانتانامو بے کی بدصورتی سے موازنہ کرتا ہے، جو اس بات کی طرف مبہم اشارہ ہے کہ زمین پر برائی اور ظلم شکار ہو تو نحوست اور اچاڑ پن کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہے۔ ٹیری اور اس کے ساتھی فوجیوں کو جیل کے سارے بلاکس کا دورہ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ عام جیلوں سے کہیں زیادہ محفوظ تھی اور قیدیوں سے بھی کہیں زیادہ بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ پہلے دن ٹیری نے برطانوی تلفظ کے حامل مسلمان قیدی راحل احمد کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹریننگ کے دوران ان سے بہت جھوٹ بولے گئے کہ قیدی بہت خطرناک ہیں، جاہل ہیں اور تحریف کار ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیری کا انداز یقین بھی بدل گیا جب اس نے بہت سے پڑھے لکھے، انتہائی ذہین اور آرٹسٹ مزاج قیدیوں سے گفتگو کی۔ اکثر جیل میں قیدیوں کے نام ان کی شخصیت کے مطابق رکھ لیے جاتے ہیں، مثلاً پروفیسر بہت قابل شخص تھا، اسے 6 زبانوں پر عبور تھا۔ وہ ٹیری سے عربی میں بات کرتا، لیکن جہاں دیکھتا کہ ٹیری کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے فوراً بڑی روانی سے انگلش بولنے لگتا۔ اس نے ٹیری کو بتایا کہ اس کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اس کی ذہنی بیمار بیوی اور 4 بچے ہیں جن کی طرف سے وہ بہت فکر مند رہتا ہے۔ اسے گواہ کر کے افغانستان پہنچایا گیا اور وہاں سے اس جیل بھیج دیا گیا کیونکہ وہ ایک فلاحی تنظیم کے لیے کام کرتا تھا جس پر شک کیا جاتا ہے وہ القاعدہ کو فنڈ مہیا کرتی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے القاعدہ کا نام صرف خبروں میں سنا تھا یا یہاں آ کر سنا۔ قیدیوں سے تفتیش کے دوران تشدد کیا جاتا ہے، لیکن اس جیل میں قید مسلمانوں کو تکلیف دینا امریکیوں کے لیے تفریح، طبی وقت گزاری کے علاوہ ان سے شدید نفرت، کینہ، تعصب اور ذاتی اناد ہے۔ مسلمان قیدیوں کو صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی، نفسیاتی، جذباتی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تشدد کے لیے ایسے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں جن تک عام انسان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ ان کے جسموں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دہ پوزیشن میں زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ان کی سیل میں ناقابل برداشت حد تک گرمی اور سردی کر دی جاتی ہے۔ اکثر بہت اونچی آواز میں میوزک چلایا جاتا ہے جو 12 گھنٹے چلتا ہے۔ ٹیری لکھتا ہے کہ ایسا گانا اور سنگر جو میرا بہت پسندیدہ تھا اس جیل میں اتنا سننا پڑا کہ مجھے اس سے بیزاری ہو گئی۔ امریکی اپنی اعلیٰ ظرفی ثابت کرنے کے لیے قیدیوں کو حلال کھانا مہیا کرتے ہیں اور 5 وقت اذان کی ریکارڈنگ چلاتے ہیں جو کافی برے ساؤنڈ سسٹم کے تحت چلائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ آواز قیدیوں کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اسلام میں مشکلات کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھا جاتا ہے۔ یہ جیل قیدیوں کے لیے بہت بڑا آزمائش خانہ تھا۔ برے سے بدترین تک کے عنوان میں نوجوان کا ذکر ہے جو امریکہ کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، اسے شک میں پکڑا گیا۔ ایک دن جب تفتیشی کمرے میں سے باہر نکلا تو وہ رو رہا تھا، اس کے چہرے پر خون لگا تھا۔ اس ساری کتاب میں کسی دوسری جگہ برے سے برے جسمانی تشدد پر ٹیری نے کسی قیدی کے رونے کا ذکر نہیں کیا سوائے اس نوجوان کے۔ اسے 3 دن تک منہ دھونے، نہانے اور کسی قسم کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گارڈز کو آرڈر تھا کہ اس کے غسل خانے کا پانی بند رکھا جائے۔ ٹیری نے تفتیش کے بعد اس کے کمرے سے ایک عورت کو بہت خوشی خوشی نکلتے دیکھا جس کے ساتھ ایک رپورٹر بھی تھا، قیدیوں کے لیے اپنی پیش کی جانے والی خدمات کے متعلق بتا رہی تھی۔ بعد میں ٹیری نے اپنے ساتھیوں سے پتہ چلایا کہ یہ پکے مسلمانوں کو جنسی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے ایسی عورتوں کو بلایا جاتا ہے جو ان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ہر طرح کی بےہودگی اور زبردستی کرتی ہیں۔ قیدیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہوتا ہے، وہ کسی قسم کی مزاحمت کے قابل نہیں ہوتا۔ اس قیدی کے اپنا ایمان بچانے کی ہر کوشش کے بعد یہ عورت اس کے منہ پر نجس خون مل کر چلی گئی۔ سارا واقعہ اس رپورٹر کی رپورٹنگ کی موجودگی میں میڈیا پر بھی ہائی لائٹ ہوا تھا۔
ٹیری لکھتا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح مسلم قیدیوں کو اندر سے توڑا جائے، انہیں کمزور کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ انہیں معصوم بچوں، مسلمان عورتوں پر ظلم اور ریپ کی ویڈیوز دکھاتے، انہیں چیختی ہوئی مدد کے لیے پکارتی ہوئی عورتوں کی آڈیو سناتے اور یہ کہتے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور جب ہم اس سے ریپ کر رہے تھے یا اس کو مار رہے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے داڑھی کی اہمیت کے پیش نظر اکثر قیدیوں کی داڑھی شیو کر دی جاتی اور سر مونڈ دیے جاتے۔ میں آرمی کو جتنا جانا اور سمجھا وہ یہ ہے کہ ان میں ہمدردی اور رحم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ٹیری کے لاشور میں ہر وقت موازنہ مکالمہ چلتا رہتا، جس نے بالآخر اسے اسلام کی حقانیت پر لا کھڑا کر دیا۔ وہ امریکی قیدیوں کو مسلمان قیدیوں سے موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے کیمپ 4 میں مسلمان قیدیوں کو قرآن پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش رہتے اور مسکراتے رہتے کہ وہ جیل جیسی جگہ پر اپنا بہترین وقت گزار رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھتے اور اپنے ایمان کے ساتھ جڑے رہتے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتے اور ایک گروہ کی طرح کام کرتے۔ یہ سب مجھے دو طرح سے حیران کرتا تھا کہ اسلام میں ایسا کیا ہے جو انہیں زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر 778 قیدی امریکی عیسائی پکڑے جاتے اور مشرق وسطیٰ کی کسی تاریخ جیل میں بے چارگی کی زندگی میں پڑے ہوتے تو ان کا کیا رویہ ہوتا۔ یقیناً ان سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں امریکی ہوں، تم اس کی ادائیگی کرو گے، اور یہ کہ میرا ملک مجھے بچانے آئے گا، تمہیں مزہ چکھائے گا۔ اور اس طرح کے ابتدائی غصے کے بعد ان کی ملتجانہ غمناک صدائیں نکلتی، کیوں میں ہی ہوں، میرے ساتھ ہی خدا نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس کے بعد کچھ ایسا کہتے کہ نہیں، یقیناً کوئی خدا نہیں ہے، ورنہ مجھے وہ وہاں نہ ڈالتا۔ گندگی میں پاکیزگی اور شیطانی جگہ پر روحانی عروج کیسے ملتا ہے، یہ ٹیریٹر کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، ہمیں اچانک حکم ملا کہ ایک قید تنہائی کے قیدی کو تفتیشی کیمپ میں منتقل کرنا ہے۔ ہم اس کی بیڑیاں وغیرہ تیار کر رہے تھے کہ ایک مخصوص جانی پہچانی اذان کی آواز آئی، کسی گھڑیال کی طرح۔ جب نمازی اپنی جائے نماز پر گھٹنوں میں جھکا، قیدی کا قرآن اس کے پاس پڑا تھا۔ جب وہ سجدہ کر رہا تو سمٹی نے قرآن اٹھایا اور قیدی کے سر پر دے مارا۔ لعنتی کھڑے ہو جاؤ، میں ہر روز اس طرح کا شور یعنی اذان سے تنگ ہوں، تم سب لوگ اس سے اکتاتے نہیں ہو؟ ہر روز ایک ہی طرح کا گانا یا نظم سن کر انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اب اٹھ جاؤ فوراً، ورنہ یہ تمہاری کتاب ٹائلٹ میں جائے گی جہاں تم روز بیٹھتے ہو۔ نمازی نماز جاری رکھتا ہے، اونچی آواز آتی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سنتا ہے جو اس کی تعریف بیان کرتا ہے، ربنا لک الحمد، اے رب سب تعریف تیرے لیے ہے۔ قرآن کو ٹائلٹ میں پھینک دیا جاتا ہے، سمٹی پانی کا لیور نیچے کھینچتا ہے، مائیکل نفرت سے قرآن کو ٹائلٹ سے نکالتا ہے۔ ہم جلدی سے قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑنا شروع کر دیتے۔ کتاب کو پڑھ کر بہت سی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو پیدائشی مسلمان نہیں جان سکتے۔ ٹیری کے اندر اسلام قطرہ قطرہ کر کے ٹپکا تھا۔ ٹیری کو مسلمان قیدیوں کے کسی ذات پر اندھا یقین بہت متاثر کرتا تھا جو انہیں مشکل سے مشکل حالات میں مایوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے اپنے اندر ہمیشہ اسے یقین کی کسی منزل کی اور زندگی کے مقصد کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ٹیری کو اتنے تکلیف دہ حالات میں ان قیدیوں کا سکون بے سکون کر دیتا تھا۔ وہ ان جیسا سکون پانے کے لیے ہر طرح کشش محسوس کرتا تھا۔ میرے پاس آزادی تھی لیکن ہر صبح بے سکون اٹھتا تھا، جبکہ یہ لوگ پنجروں میں قید 5 وقت کی نماز پڑھتے اور مسکراتے رہتے۔ ٹیری کہتا تھا کہ جیل میں تعیناتی سے پہلے وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پہل قیدیوں سے گفتگو کا مقصد ان کے مذہب کو جاننے کا تجسس تھا۔ گفتگو کی خاطر ان کے مذہب کے جاننے کے لیے اس نے عربی سیکھنا شروع کی۔ قیدیوں کے حالات، ان کے مذہب کو جان لینے کے بعد ٹیری کے جیسے سچے اور سکون کے متلاشی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول نہ کرتا۔ ٹیری کو سگریٹ شراب کی عادت تھی، لیکن قرآن کے مطالعے کے بعد اس نے مسلمان قیدیوں سے اسلام کے متعلق گفتگو کا نشہ لگ گیا۔ کتاب کے آخری ابواب میں ایسا لگتا ہے یہ گفتگو ٹیری کے لیے آکسیجن جیسی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھی گارڈز کی تنفیدی نظریں اور سینئرز کا بہت سخت رد عمل سہنا پڑا۔ میری قیدیوں سے گفتگو کو مانیٹر کیا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ میری شفٹس بڑھا کر مجھ پر کام کا اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا کہ مجھے کسی قیدی سے فالتو بات کرنے کی فرصت نہ ملتی۔ ہمدردی غداری کی علامت ہے، وہ لوگ نہیں ہیں، قیدی ہیں۔ اگر تم انہیں پسند کرتے ہو تو ہم تمہیں ان کے ساتھ لاک اپ میں بند کر دیتے ہیں۔ میں تمہاری کھوپڑی سے طالبان کو باہر نکال دوں گا۔ تم ان گندگی کی تھیلیوں سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ وہ امریکیوں کے لیے قابل نفرت دہشت گرد ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر تم مجھے کوئی ایک ایسی وجہ ان سے نفرت نہ کرنے کی نہیں دیتے تو میں تمہارا آگے بہت سی گندی گالیاں سننے کو ملتی۔
بہت ساری گفتگو کے بعد سینئرز گروپ نے ٹیری کو جسمانی اور نفسیاتی زرکوب بھی کیا، لیکن صرف اس جرم پر کہ وہ مسلمان قیدیوں اور ان کے بارے میں اسلام کے بارے میں گفتگو کر لیتا تھا۔ اپنے اسلام قبول کرنے میں ٹیری نے جو بہت بڑی کشش بتائی تھی وہ اسلام کے اندر ڈسپلن اور باقاعدگی کا ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت تھی جو ٹیری کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسے اسلام کا منظم مذہب ہونا بہت پسند تھا۔ 5 ماہ میں ہر مسلمان قیدی نے مجھے اپنی بے گناہی کی کہانی سنائی، یہاں تک کہ ان کی حکومتوں کے پاس ان کی بے گناہی کے ثبوت موجود ہیں، جو کسی مشکوک جگہ سے بندوقوں کے ساتھ گرفتار نہیں کیے گئے تھے۔ ایک شخص جس نے بڑے آرام سے میرے سامنے اعتراف کیا کہ ہاں وہ طالبان کی طرف سے نیٹو فوج کے خلاف لڑتا رہا ہے، وہ ایک آسٹریلوی گورا شخص تھا۔ ڈیوڈ ہکس اس کا نام تھا، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ پہلے جب وہ لڑا تو اس کا مقصد مذہب کے لیے لڑنا نہیں تھا۔ اس کے بقول کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں ہوتا۔ میں سمجھا یہ میری اخلاقی ڈیوٹی ہے کہ میں مظلوم اور دبے ہوئے لوگوں کی طرف سے لڑوں۔ اس سوچ کے تحت میں نے البانیہ کی طرف سے سفر کیا اور کوسوو کی طرف سے لڑا۔ پھر اسلام میں میری دلچسپی بڑھی اور میں مزید اسلام کو سمجھنے کے لیے پاکستان گیا۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد طالبان کے لیے لڑا اور گرفتار ہو کر اس جیل میں آ گیا۔ جنرل جس کا نام احمد الرشیدی تھا، اس نے ٹیری کو اسلام کے سمجھنے میں بہت مدد کی اور بالآخر ایک رات ٹیری نے اسے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یوں وہ مسلمان ہو گیا۔ قیدی بھائیوں نے اسے مصطفیٰ کہنا شروع کر دیا۔ ٹیری کا قیدیوں کے ساتھ بہت نرم رویہ تھا، وہ اس کے لیے دوست اور بھائیوں جیسے تھے۔ ان میں سے کچھ قیدی رہا ہونے کے بعد ٹیری یعنی مصطفیٰ سے رابطے میں ہیں، جیسے کہ احمد الرشیدی۔ 2004 میں ٹیری کو گوانتانامو بے سے ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ کچھ عرصہ کے لیے اس نے فوج میں کام کیا، لیکن جلد ہی اسے ذہنی مریض کہہ کر فوج سے فارغ کر دیا گیا۔ ٹیری کے اعصاب پر جیل میں گزارے دنوں کا بہت برا اثر تھا۔ وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا۔ پھر اس نے تھراپسٹ کے مشورے سے میڈیا سے رابطہ کیا اور گوانتانامو بے کی تکلیف دہ حقائق سے عوام کو آگاہ کیا۔ کے انٹرویو لیے گئے، جہاں لوگوں میں سے بہت بے رائی ملی، وہاں قتل کی دھمکیاں بھی ملی اور غداری کے الزام بھی لگے۔ اس نے 2013 میں ٹریٹر کے نام سے کتاب لکھ کر عوام کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اگر میں ہیرو اور محب وطن نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں غدار ہوں۔ مثلاً وہ ایک اچھا امریکی بننا چاہتا تھا، شاندار کیریئر کا حامل ایک فوجی اور ایک اچھا انسان بھی، تاہم اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اسلام قبول کرے گا، کیونکہ وہ خدا کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، تیز میوزک سنتا تھا، اس کا جسم ٹیٹوز سے بھرا ہوا تھا۔ ٹیری جیسا شخص کیسے اچانک مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہی بات مغرب میں رہنے والوں بالخصوص امریکیوں کے لیے بہت حیران کن تھی۔ دنیا کے اس بدترین قید خانے میں فرائض ادا کرنے سے لے کر حلقہ بگوش اسلام ہونے تک کی داستان ٹریٹر کے عنوان سے لکھی تو یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی گئی اور پسند کی گئی۔ قیدی سے اچھا گارڈ قرار دیتے، قیدیوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہ کرنے پر بھی ساتھی گارڈز ٹیری کو برا بھلا کہتے، نتیجتاً اس کے اپنے ساتھی گارڈ کے ساتھ بول چال بند ہوگی۔ دوسری طرف ٹیری کی ایک قیدی احمد الرشیدی کے ساتھ زیادہ گفتگو ہونے لگی۔ وہ مراکش سے تعلق رکھتا تھا اور 18 برس تک برطانیہ میں شیف کے طور پر کام کرتا رہا۔ اس نے 5.5 برس گوانتانامو بے میں محض اس الزام کے تحت گزارے کہ اس نے القاعدہ کے ٹریننگ کیمپس میں شرکت کی۔ بعض ازاں یہ الزام بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ ٹیری کہتا ہے کہ ہم گھنٹوں گفتگو کرتے، کتابوں کا تذکرہ کرتے، موسیقی پر گپ شپ کرتے، فلسفہ پر بحث کرتے، ہم ساری رات مذہب پر بات چیت کرتے۔ یہ محض 6 ماہ کی ڈیوٹی نے ٹیری کی قلب و نظر کی دنیا ہی بدل دی۔ امریکی فوجی افسران نے اسے مسلمان قیدیوں کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب کچھ غلط ثابت ہو رہا تھا۔ مسلمان بالکل مختلف نکلے۔ ان 6 ماہ کے بعد 29 دسمبر 2003 کو ٹیری نے اسلام قبول کر لیا، شراب پینا چھوڑ دی، حتیٰ کہ میوزک سننا بھی۔ ٹیری نے بتایا کہ ساتھی گارڈز کی نظروں سے بچ کر 5 وقت نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں واش روم جا رہا ہوں۔ اس قید خانے میں ٹیری نے جو کچھ دیکھا اسے شدید نفسیاتی مسائل کا شکار کر دیا۔ قبول اسلام کے بعد ٹیری کی اپنی زندگی قیدیوں سے زیادہ مشکل ہوگی۔ وہ مختلف انداز میں وقت کو پرلطف بنا لیتے تھے۔ گارڈ حتیٰ کہ تفتیش کاروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہتے۔ قیدیوں کے اپنے قید خانے کے اندر کافی آزادی حاصل تھی۔ یہاں ٹیری قیدیوں کی آزادی کی فکر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹیری کہتا ہے کہ مجھے وہ تمام آزادیاں حاصل تھیں جو وہ قیدیوں کو نہیں تھیں، تاہم میں ایک غلام تھا جسے وہی کرنا تھا جو امریکی فوج چاہتی تھی۔
2004 میں اسے یہاں سے واپس بھیج دیا گیا، پھر اسے جنرل پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بنیاد پر امریکی فوج سے ہی نکال دیا گیا۔ وہ اس قدر نفسیاتی مسائل کا شکار ہوا کہ بیوی نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ پھر ایک بار شراب، شباب اور موسیقی والی زندگی کی طرف پلٹ گیا۔ گوانتانامو بے میں اس نے جو تکلیف دہ چیزیں دیکھی اسے شدید عذاب میں مبتلا کر رہی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے آپ سے جنگ کی اور گوانتانامو بے کے مشاہدات کو اپنے دماغ سے نکال کر کتاب میں منتقل کر دیا۔ اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا، ایریزونا یونیورسٹی سے سوشیالوجی میں ڈگری حاصل کی۔ اب ٹیری ہولڈ بروکس گوانتانامو بے کا قید خانہ بند کرانے کی مہم چلا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔